सलातु सलाम अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 19वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुज़ तो हम लोगों ने मुकम्मल किया, पहला पारा मुकम्मल किया है, क्योंकि काफ़ी तवील था। इंशाअल्लाह उस तवालत को कम करने की कोशिश करूँगा। आज दूसरा पारा इंशाअल्लाह, दूसरे पारे की आयत हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन इसको पढ़ने से पहले मुझे मेरी तवज्जो किसी भाई ने दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि उस भाई ने ये रिकॉर्डिंग सुनते हुए कुरान भी अपने हाथ में रखा था, वरना ही वुड नॉट बी एबल, वो फिर ये शिकायत नहीं कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह, और होना भी चाहिए। जब ये हम पढ़ रहे हैं तो कुरान हमारे हाथों में हो, ताकि या सुन रहे हो तो कुरान हमारे हाथों में हो, ताकि वी कैन फॉलो आयत बाय आयत हम लोग फॉलो कर सकें। तो पहले पारे की गालिबन 12वीं सिटिंग में, 12th सिटिंग में आयत नंबर 97 और 98 ये रह गई थी। तो पहले तो मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। देखें, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, दीन का एक अपना सा तालिब इल्म हूँ, तो गलतियाँ तो होंगी ना। बहरकैफ इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ आयत नंबर 97। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। लंबी आयत है, तोड़ते हुए तर्जुमा करता हूँ। कह दें कि जो दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही हैं जो नाज़िल होते हैं आपके दिल पर, आपके क़ल्ब पर, अल्लाह के इज़्न से, तस्दीक करते हुए उस चीज़ की जो उनके सामने है, मुराद पिछली किताबें। और ये हिदायत है और बशारत है ईमान वालों के लिए। यानी ये पैगाम जो लेकर के आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये हिदायत है और बशारत है ईमान वालों के लिए। अगली आयत, वलक़द अंज़लना इलैका, नहीं सॉरी, हाँ अगली आयत, आयत नंबर 90। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जो कोई दुश्मन है अल्लाह का और फरिश्तों का और रसूलों का और जिब्रील का अलैहिस्सलाम और मीकाल यानी मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, तो ऐसे इनकार करने वालों से के दुश्मन अल्लाह है। फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, ऐसे इनकार करने वालों के दुश्मन अल्लाह है। इन्होंने अल्लाह से दुश्मनी मोल ली है। ये दो आयत थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं बताया तो आसानी हो जाएगी समझने में। यहूदियों का एक उनके जो उलमा थे, उनका एक वफद आया आपके पास। वफद ज़ाहिर है ये लोग तो वहीं मदीने में रहते थे, तो इनका आया, उनके पास कई उलमा मिल के आए और आपसे सवाल किया कि ये बताएं कि आप पर वही लेके कौन आता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। उस ये बात पिछली आयत में हुई कि कह दे कि मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं। तो उनका जवाब ये था कि जिब्रील से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जो वो लेके आते हैं जो आयत, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसी का जवाब इन दो आयत में दिया गया है। फिर से दोहरा देता हूँ, कह दें कि जो है दुश्मन जिब्रील का, बेशक वो नाजिल होते हैं मेरे आपके क़ल्ब पर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से,
تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو سامنے ہے، یعنی پچھلی کتابیں، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگلی آیت میں ہے کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے نا، اگر جو پیغام بھیج رہا ہے تو پیغام رسا جس کو بنایا ہے اللہ نے، اور اس کا وہ انکار کر رہا ہو، اس کی دشمنی کا اظہار کر رہا ہو، تو وہ اللہ کی دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا علیہ السلام، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے وہ ایسے انکار کرنے والوں کی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ 2 آیات تھیں الحمدللہ، یہ دونوں آیات ہو گئیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دوسرے جز کے بارے میں، دوسرے پارے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دوسرا پارہ یہ شروع ہو رہا ہے، اب دوسرے پارے بلکہ تیسرے پارے جو اگلا آدھا پارہ ہے قرآن سورۃ البقرہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ تو یہاں سے آگے کا حصہ جو سورۃ البقرہ کا ہے، اس حصے میں بہت ساری ہدایات ملیں گی۔ در حقیقت آپ نے پہلے جو پڑھا اس میں تو ہدایات تھی، لیکن یہاں پر وہ معاشرتی ہدایات آپ کو ملیں گی ان آیات میں۔ میں نے قبل ہی یہ سورۃ البقرہ شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ ایک ایسی سورت ہے جس میں آیات ہیں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سے آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک۔ یہ اس پورے عرصے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں رکھی، سب تو نہیں، اس لیے کہ باقی اور دوسری صورتیں بھی ہیں، لیکن اس صورت کی آیات پھیلی ہوئی ہیں مدینہ منورہ کے شروع سے لے کر آخر تک، 10 ہجری بلکہ 11 ہجری تک کہہ لیں کہ یہ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، جو معروف تاریخ ہے وہ 12 تاریخ ہے جب آپ کی وفات ہوئی۔ باہر گئے تو اس میں بڑے سارے ہدایات ملیں گے۔ یہ صورت، یہ جو شروع ہو رہا ہے، جو پہلی ہدایت اس جز میں ہے وہ ہے قبلہ کی تحویل، کہ قبلہ کو بدل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو قبلہ اس وقت جو متعین کیا گیا اللہ کی طرف سے وہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کا حکم کب دیا گیا آپ کو، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، اس سے کوئی غلط نہیں۔ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے قبلہ کا رخ، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جو رخ قائم کیا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور یہ 16-17 مہینے اسی طرح لوگ نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد دیکھیں، یہ ایسی اسی طرح روایت ہے، 16 یا 17 مہینے، اس کے بعد آپ نے ایک دن قبلہ کا رخ بدلا اور خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہاں پر بھی کئی روایات ہیں، میری اپنی سمجھ میں جو بات آتی ہے ان روایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کہ وہ یہ کہ غالباً ظہر کی نماز آپ نے ایک دن مسجد نبوی میں غالباً، واللہ عالم، سب اندازے کے بیان پر، اس لیے کہ روایات سے کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا، کئی روایات ہیں اور ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ بھی کرتی ہیں، ساری صحیح روایات ہیں، یہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے بجائے آپ نے رخ کیا بیت اللہ یعنی مکہ کی طرف، اور رخ کر کے نماز ادا کی۔ جن لوگوں نے یہاں نماز ادا کیا، وہ لوگ جب یہاں سے نماز سے فارغ ہوئے تو غالباً عصر کی نماز تھی جو ایک اور مسجد میں، جو مسجد آج مسجد قبلتین کہلاتی ہے، وہاں سے گزرے، وہاں لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے باہر سے آواز لگا کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔
تو وہ لوگ نماز کے دوران انہوں نے اپنا رخ بدلا بیت المقدس، دوران نماز بیت المقدس کی طرف سے گھوم کر کے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا اور نماز اپنی مکمل کی۔ یہ روایت اس بات کی ملتی ہے کہ یہ جو بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا، مسجد قباء میں پہلی بار یہ فجر کی نماز میں ان کو اطلاع مل گئی، فجر کی نماز میں انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب چیز ہے، آپ تصور کریں، مدینہ منورہ سے میں کی طرف اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تو آپ کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر آپ مدینہ منورہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کریں تو آپ کا رخ جنوب کی طرف ہوگا، یعنی بالکل 180 ڈگری نماز میں گھوم جانا، 180 ڈگریز، رخ اس طرف ہے اور گھوم کر کے رخ اس طرف کرنا، 180 ڈگری۔ سبحان اللہ، کیسے تھے وہ لوگ، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے کہ نماز کے دوران انہوں نے 180 ڈگری، عورتیں پیچھے سے آگے کی طرف آ گئیں اور پھر مرد گھوم کر کے ان کے آگے آ گئے، بالکل 180 ڈگری، تصور کریں بالکل گھوم جانا اس طرح، سب کو گھما دینا، اور یہ ہوا۔ بہرحال یہ آیات انہی سے متعلق ہیں۔ یہاں سے صرف ایک بات کی طرف پھر میں توجہ دلاتا ہوں، آیت نمبر 4 سورۃ البقرہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی طالب ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کتابوں پر اور رسولوں پر۔ جو رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے بات آگے بڑھانے کے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، زیادہ واضح ہو جائے گی چیز۔ جس وقت یہ سورہ 17 مہینے کے بعد جب یہ قبلہ کی تحویل ہوتی ہے، بدلا جاتا ہے یہ قبلہ، اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم مدینے میں کون کس قسم کے لوگ آتے تھے؟ مدینے میں ایک تو وہ لوگ تھے جو ایمان، جن کا راسخ ایمان تھا، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اور اس طرح کے دوسرے لوگ، ایک تو وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے ایمان والوں میں، وہ تیسری کیٹیگری والے معاملہ بھی تھا کہ جو کہتے تھے کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایمان نہیں تھا۔ یہ لوگ بھی تھے وہاں پر، ایمان والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ پھر ایک وہ بھی کیٹیگری تھی جو انسانوں کی دوسری کیٹیگری، اس کا ذکر سب وہی سورۃ البقرہ کے شروع سے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ہم نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، ان الذین کفروا لا یؤمنون انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کفر کرنے والے مانیں گے نہیں۔ وہ کیٹیگری کے لوگ بھی تھے جو مشرکین تھے، جو دیکھ رہے تھے حالات کو، ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ پھر یہود تھے، یہودی وہاں موجود تھے۔ یہ سارے لوگوں کا یہ مجموعہ تھا جو اس وقت مدینہ منورہ میں رہ رہا تھا۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب میں یہ آیات پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات کن لوگوں کے بارے میں کہی گئی۔ پھر نوٹ کریں، ایک وہ جو ایمان والے، پکی ایمان والے تھے، ایک وہ جو جن کا ایمان ہے نا، یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ۔ ضروری نہیں ہے کہ سب تیسری کیٹیگری میں جو 3 اگزامپل دیا گیا اس طرح کے لوگ ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے تیسری کیٹیگری کے لوگ جو جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہوا شروع میں۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو مشرکین تھے، وہ بھی تھے جب تک جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور یہود تھے، یہود کے 3 قبائل تھے۔ تو اب میں یہ آیات پڑھتا ہوں، وقت میں بچانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ کہیں گے کون؟ وہ لوگ، احمق لوگ۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اب آپ غور کریں، یہ 4 کیٹیگری میں نے آپ کو بتا دی۔ احمق لوگ، لوگوں میں سے احمق لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں
ہٹا دیا, موڑ دیا, پلٹ دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے. یعنی کیا چیز ہوئی کہ یہ قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا اس سے گھوم کر کے یہ بیت اللہ کی طرف ہو گئے؟ کون کہے گا؟ احمق لوگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل للہ المشرق والمغرب. ان کا جواب دیا جا رہا ہے, کہہ دیں اللہ ہی کے لیے ہے مغرب بھی, مشرق بھی اور مغرب بھی, تمام سمت اللہ ہی کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اس کا ترجمہ یوں بھی ہوگا, اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے جو چاہتا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اگلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اگلی آیت جو ہے, یہ میں نے آیت نمبر میں نے آپ کو بتایا نہیں, بتا دینا چاہیے تھا. یہ آیت نمبر پچھلی آیت نمبر 142 تھی, آیت نمبر 143 میں نے پڑھی ہے. اور اس طرح ہم نے, اللہ تعالیٰ فرمایا, اس طرح ہم نے بنا دیا تمہیں, تم لوگوں کو ایک امت. امت کے بہت سارے معنی ہیں, بہت معنی ہیں. قرآن نے ان تمام معنوں میں امت استعمال کی. یہاں امت سے مراد ایک ایسی رسول کی بعد جو لوگ رہ جاتے ہیں, جو لوگ اس کے بعد وہاں پر ہوتے ہیں, یا اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے وہ سب امت ہیں اس رسول. پہلے جب رسول آیا کرتے تھے, جب تک کہ دوسرا رسول نہیں آتا تو پہلے لوگوں کو پہلے والے رسول کا امت کہا جاتا تھا. چونکہ اب کوئی رسول نہیں آنے, تو یہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے تم لوگوں کو ایک امت بنا دیا. امت سے مراد جماعت, گروہ. وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. وسط, کیسی امت؟ وسط. وسط کا لفظ اردو میں ہی بولتے ہیں, وسط اردو میں بولتے ہیں, بیچ, درمیانہ, اوسط. عربی میں اس معنی, اس کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے سب سے اچھے کے لیے. جو چیز درمیانی ہو سب سے اچھی ہوتی ہے. یہ عربی زبان کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنا دیا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. یعنی کیا مطلب؟ تم لوگوں تک یہ بات اللہ کا دین پہنچاؤ گے تو تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ گے, اور تمہاری گواہی اللہ کے رسول دیں گے. یہ سب آخرت میں ہوگا, حشر کے دن. بہت مشکل دن ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف سے, پریشانی سے ہم سب کو بچائے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, اور ہم نے نہیں بنایا یہ اس قبلے کو جس پر آپ تھے. اشارہ بیت المقدس کی طرف. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, سوائے اس کے کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے, اطاعت سے انکار کرتا ہے. اور کریں, پھر دوہرا رہا ہوں میں اس کو. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ قبلہ جو بنایا تھا پہلے, یعنی بیت المقدس, وہ اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ پتہ لگے, معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے. اس لیے کہ یہ قبلہ کس نے بتایا تھا؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا قبلہ بیت المقدس رکھنے کے لیے. اور کون ہے جو اس سے گھوم جائے, اطاعت سے پلٹ جائے. یعنی اس کے ایک طرح سے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہو گیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والے تھے. ایک طرح سے یہ امتحان ہو گیا تھا اس بات کا جس کا ذکر سورۃ آیت نمبر 4 میں ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور بے شک یہ بہت بڑی چیز تھی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والے. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, بے شک اللہ تو لوگوں کے لیے
बे इंतहा शफीक और बे इंतहा रहीम है, रहम का फरमाने वाले हैं लोगों के लिए। यकीनन अल्लाह ताला इंसानों से उस तरह मोहब्बत करते हैं जितनी 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये हदीस हम सभी जानते हैं। यहाँ पर जो बातें कही गई, एक बार एक तो ये कहा गया कि हमने ये किबला, पहले तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हें एक ऐसी उम्मत बनाया है जो बेहतरीन उम्मत है और तुम लोगों पर गवाह बनोगे और रसूल तुम पर गवाह होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये किबला इसलिए बनाया ताकि ये वाज़ा हो जाए कि कौन है जो रसूल की अताअत करता है और कौन है जो अताअत से फिर जाता है। वाक़ईतन ये बड़ी बात थी, इसलिए कि मुश्रिकों के लिए भी, वो भी मक्का जाके हज करते थे तो बैतुल्लाह की चारों तरफ घूमते थे, वो नमाज भी पढ़ते थे, जैसे भी पढ़ते थे तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ते थे। और फिर मक्के वाले लोग वो भी ऐसे ही किया करते थे। और यहाँ मदीने में आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख मुतय्यन कर दिया बैतुल मक़दस की तरफ। जाहिर है बड़ा कड़ा इम्तहान था, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये इम्तहान था ताकि पता लगे कौन है जो रसूल की अताअत करता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बड़ी बात है, जाहिर है अताअत करना, और फिर इस मामले में ये बड़ी बात थी सिवाय इसके कि अल्लाह ने जिसे हिदायत दी, और अल्लाह ताला नहीं है ईमान का ज़ाया करने वाले। ये कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि जो लोग दुनिया से चले गए उनकी नमाजें तो ज़ाया हो गई, ईमान वाले, इसलिए कि वो तो बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों का की अमाल को ज़ाया करने वाले नहीं, अल्लाह तो लोगों से बहुत ही ज़्यादा, लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शफीक और रहीम है। अगली आयत, आयत नंबर 144, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने देखा आपके चेहरे को का उठना बार बार आसमान की तरफ। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो हम लाज़मन आपको उस क़िबले की तरफ फेर देंगे जो आपको पसंद है। इस आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातिब है, आपको उस क़िबले की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको पसंद है। फ़वल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, तो अपना रुख कर ले मस्जिद हराम की तरफ। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और बेशक जिन्हें किताब दी गई है वो तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यही सच्चाई है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह हरगिज़ गाफिल नहीं है, हरगिज़ बेखबर नहीं उससे जो ये लोग कर रहे हैं। फिर किसकी बात हो रही है? अहले किताब की बात की गई। तरतीब यही है, हालांकि क़िबला के बदलने की बात पहले आ चुकी है, अब यहाँ पर यह आयत आ रही है। कुरान की तरतीब यही है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। इस आयत में यह कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आपकी ख्वाहिश थी कि क़िबला तब्दील कर दिया जाए बैतुल्लाह की तरफ। अब यहाँ पर जो बात पता लगती है, इसका मतलब ये है कि जो क़िबला बैतुल मक़दस की तरफ किया गया यकीनन ये अल्लाह के हुक्म से किया गया, लेकिन ये कुरान में इस वही का कहीं जिक्र नहीं है। इसीलिए जो लोग कहते हैं और सही कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बात जो भी कही है दीन के हवाले से वो सब वही थी, और ये बहुत सही है। ये जो लोग भी ये बात कहते हैं मैं भी इसी पर यकीन रखता हूँ, इसलिए कि बैतुल मक़दस को क़िबला बनाने की आयत कहीं भी नहीं है कुरान के अंदर। ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से हरगिज़ ऐसा नहीं किया होगा, आपका हर काम तो वही की अताअत में हुआ करता था। अगली आयत, वलइन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन वमा तबिउ, वलइन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप तमाम के तमाम निशानियाँ दे दें, बता दें किसको? अहले किताब को, किताब वालों को, तो लेकिन फिर भी वो आपके क़िबले की पैरवी नहीं करेंगे। वो मान बिताबिन क़िबलतहुम, और ना आप उनकी क़िबले की पैरवी करेंगे, इसलिए कि जाहिर है आप तो वही करेंगे जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। वमा बादहुम बिताबिहिम क़िबलत बाद, और ना उनके बाद लोग जब उस क़िबले की पैरवी करेंगे जो दूसरे करते हैं। इशारा यहूद और नसारा की तरफ है। यहूद का क़िबला बैतुल मक़दस ही था, लेकिन बैतुल मक़दस का एक ख़ास कोना, यहूदियों का एक ख़ास कोना,
تو وہ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. آج بھی ہے ایسے ہی، یہ فرق ہے آج بھی. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ بھی لازماً ظالموں میں سے ہوں گے، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہوں گے. قرآن کا بڑا یہ انداز بڑا پیارا ہے. کہنا مقصد ہے لوگوں کو، اور مخاطب کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچپن کی سنی ہوئی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ یہ بہو اور ساس کا جھگڑا تو بڑا کامن ہے، خاص طور سے جہاں جاہلیت ہوتی ہے وہاں پر تو زیادہ ہوتا ہے. اس سے تو بہو سے ناراض ہو کر کے ساس جو ہے اپنی بیٹی کو کچھ کہہ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بیٹی رے بیٹی سن، نہیں بہو رے بہو سن، کیا ہے وہ جملہ ہے دیکھیں میں بھول رہا ہوں، کہ وہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے لیکن وہ سنا رہی ہے کس کو؟ اپنے بہو کو خبردار کر رہی ہے، بہو کو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کر رہی. تو قرآن میں یہ انداز بہت جگہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے ایک فرد کو مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں جو تمام کے تمام ایمان والوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اگر آپ نے اہل کتاب کو تمام کے تمام نشانیاں بتا دیں، دکھا دیں، تو ابھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ وہ پیروی کریں گے اپنے ایک گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرے گا، یعنی یہود نصارہ کی. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی، یعنی ان لوگوں کی، اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہے، تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے. اگر اللہ کے نبی ظالموں میں سے ہو سکتے ہیں تو جو شخص آج اہل کتاب کی پیروی اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے. اگلی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، پھر وہ یہود اور نصارہ ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اسے جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہ لفظ ضمیر آیا ہے اس سے مراد قبلہ ہے، یا اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، یا اس سے مراد وحی جو آیات ہیں، سبھی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ اس طرح ان باتوں کو جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے جانتے پوچھتے، وہ جان رہا ہے حق کیا ہے اور اسے چھپا رہا ہے. یہ سب کام کرنے والے میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، یہ جو علماء جو ان کے ہوتے ہیں علماء سو، ان کی طرف اشارہ ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے نا، تو تم لوگ نہ ہو جاؤ شک کرنے والے. کہا گیا حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور آخری حصہ سب کو مخاطب کہ تم لوگ نہ ہو جاؤ شک کرنے والے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف ایک اپنے چہرے کو ایک رخ موڑتا ہے، انہیں اپنی توجہ کسی خاص سمت میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی توجہ کرو، فاستبقوا الخیرات، اپنا رخ کرو خیرات، نیکیوں کی طرف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نیکیوں میں. اینما تکونوا یاتیکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئیں گے اکٹھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ بات کہی جا رہی ہے، یہ آخرت کی بات کہی جا رہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور جس طرف بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ رخ کر لیں اپنا کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو. پہلے کہا گیا وہ لوگ کر رہے ہیں جو تم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کسی بھی انسان کے عمل سے غافل نہیں. ہر انسان اللہ کی نظروں کے سامنے ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دہرایا جا رہا ہے، اور جس طرف بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی جس طرف بھی تم لوگ ہو اپنے چہروں کو کر لو اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی طرف سے تم پر کوئی حجت قائم نہ ہو سکے، تم پر کوئی بحث تم قائم نہ کر سکیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے کہ جو ان میں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ہٹ ظلم ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، راہ راست پا جاؤ. ایک آیت اور کمار نہیں، یہیں تک میں رکوں گا، آیت نمبر 150 تک. یہاں پر غور کریں کتنی بار یہ بات دہرائی گئی ہے. واحد کے صیغے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا چہرہ کرو، رخ کرو مسجد حرام کی طرف. پھر جمع کے صیغے میں تمام کے تمام ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو قبلہ کی تحویل ہے اس نے مدینے میں کتنا بڑا انتشار پھیلایا ہوگا. اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، جو میں نے یہ آزمائش تھی کچھ لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کا ایمان تھا یا نہیں وہ پکڑا گیا. کچھ لوگ وہ تھے جو کہنے لگے کیوں قبلہ تبدیل کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں احمق کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اہل کتاب تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. بہرحال ان آیت کو غور سے سمجھ کے پڑھیں. اور یہ آیت وہی ہے کہ جو میں نے کہا شروع کی آیت نمبر 4 کہ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور جو پہلے بھی یہ بات موجود تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جانتے تھے لیکن چھپا رہے تھے. کون؟ ان کے علماء. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ سب سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.